अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की ऑफर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई पे हमले भी तेज होते जा रहे हैं। हुकूमत आखिर चाहती क्या है? इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत तो खुद मुद्दई बनना चाहती है। आज अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मजीद केसेस कायम किए जाएंगे पंजाब हुकूमत की मुद्दईयत में तहरीक इंसाफ के सरबराह पर। आखिर में हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं की, जो एक नज़रअंदाज तबका है। रऊफ हसन साहब पर हुए हुए हमले से ख्वाजा सराओं को किस तरह से अफेक्ट किया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। आगाज़ करते हैं, थोड़े से सियासत आगे बढ़ती फिर कई कदम वापस लौट जाती है। कल हमने देखा कुछ दिनों पहले कि बैरिस्टर गौहर साहब जो थे उन्होंने इस पर गुफ्तगू की और कहा कि अब सीज फायर होना चाहिए, अब सब बैठकर बात करें। और जैसे ही बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बयान दिया, उसी रात हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है उसको सील कर दिया जाता है और उसको गिरा दिया जाता है। तो एक कदम सियासत जहां आगे बढ़ती है, कई कदम वापस चली जाती है। जरा देखिए, ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। हम तो सबको कहते हैं, आम माफी हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आईन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। चंद दिनों पहले हमने देखा परवेज इलाही साहब रिहा होते हैं। लगता यह है कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है सियासत के अंदर। जो ऑपोजिशन है उसको भी पॉलिटिक्स करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसी दिन रऊफ हसन साहब के ऊपर एक हमला किया जाता है। सियासत आगे बढ़ती है, पीछे बढ़ती है, समझ नहीं आ रही कि ये मामला किधर जा रहे हैं। कौन ये अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े। सियासतदान और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बैठकर गुफ्तगू करें। हमाद अजहर साहब जब वापस आए तो उनकी रूपोशी जब खत्म हुई, तब भी ये ख्याल था कि कहीं ना कहीं अब खुल रहा है मौसम यहां पर बैठकर सियासत करने का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके अपने घर के ऊपर छापे मारे गए, उनके मुलाजमीन को ले गए, उनका जो पेट कुत्ता था उसको भी उठाकर ले गए। तो ये जहां थोड़ा सा लगता है कि कहीं हालात बेहतर होने लगे हैं, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिससे वापस सियासत चली जाती है। इस दौरान हुकूमत बार बार ऑफर कर रही है कि बातचीत करें। कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में भी हैं, पीटीआई के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ शोज के अंदर आके बार बार ये बात की है। अभी रिसेंटली उन्होंने ये बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने जो मुज़ाकरात के ऑफर के हवाले से क्या कहा, सुनिए। मेरी तरफ से जब चाहें, जब कहें, मैं इनके पास आने को तैयार हूँ। ये मेरे पास तशरीफ लाएं तो मेरे लिए एजाज होगा। ऑफ दी रिकॉर्ड इनके कुछ लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं भी। ऑफ दी रिकॉर्ड जो है ये हमारे साथ तय करने की, जी इस तरह की हमें दावत दी जाए तो हम इसको जो है वो एक्सेप्ट करके बैठ के इन मामलात के ऊपर बात करने को तैयार हूँ। सो एक तरफ रिलीफ कहीं मिलता है, एक तरफ ये हम देख रहे हैं कि कुछ सील होना शुरू हुए थे दफ्तर। और इसकी तौजीह ये दी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, जो दफ्तर सील हुआ है, कि बार बार नोटिस दिए गए तहरीक इंसाफ को, उन्होंने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया। वो चाहते तो अदालत में जा सकते थे, स्टे ले सकते थे। तो अब लॉजिकल कंक्लूजन उसका यही था कि दफ्तर को सील करना पड़ा। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं, और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं, आप इन्हें रिमूव करें। आखिरी नोटिस जो है वो फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्हें 10 मई को दिया गया, अभी सर। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। सो एक तरफ बातचीत करें, मिलकर बैठें, आगे बढ़ाएं, डायलॉग करें। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत खुद मुद्दई बनने जा रही है, एक नया केस कायम करने जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर। वो क्या मामला है, अज़मा बुखारी साहबा ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। एक होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी जो है वो बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट के अंदर जो है वो जमा कराई गई। पैमरा से भी और बाकी तमाम जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे इमरान खान के अपने लोग जो बाहर आके कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये इमरान खान का बयान है। तो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसको शुरू जेल से किया जाता है, फिर पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसके तहत जो 196 CRPC है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना हो तो कैबिनेट जो है उसकी मंजूरी जो है वो दी जाती है। इसके ऊपर एक कंप्लेंट जो है वो फाइल करने का फैसला हुआ है। इसी पर बात करेंगे। रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है जो आपका दफ्तर या सेक्रेटेरिएट सील हुआ है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। जो हुकूमत ने पूरी टाइमलाइन बताई, उन्होंने कहा 2020 से बार बार आपको नोटिस भेजे जा रहे थे।
لیکن آپ نے نوٹسز کا جواب نہیں دیا, عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا. اگر چیلنج ہوتا, اسٹے ہوتا, پاکستان میں بہت سارے کیسز میں اسٹے ہوتا ہے, آپ نے مناسب نہیں سمجھا, آپ کی گورنمنٹ تھی, پاور ٹرپ پہ تھے, اب وہ مصیبت آ کر آپ کو اس وقت سامنا اس کا کرنا پڑ رہا ہے, تو ان نوٹسز کا جواب کیوں نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ تھینک یو ماریا. ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا ان کا, ایک نوٹس بھی نہیں ملا. انڈرسٹینڈیبلی وہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک نوٹس کی وہ آئی ہے, فوٹوگراف آئی ہے, وہ ایڈریس کیے گئے ہیں اس شخص کو جس سے ہم نے 10-11 سال پہلے یہ پراپرٹی خرید لی ہوئی ہے. یہ پی ٹی آئی کی پراپرٹی ہے. کوئی نوٹس ان کا بھیجا ہوا وہ ہمیں نہیں ملا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نوٹس جس کی میں نے فوٹوگراف دیکھی ہے, کیا وہ نوٹسز بھی ڈیلیور ہوئے کہ نہیں ہوئے, یا صرف ایک دفتری کارروائی کے طور کے اوپر ان کو لکھ کے بند کر دیا. ہمیں نہیں ملا. ہمیں ملتا تو ہم لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے. 2020, 2021, 2022, 2023 4 دفعہ اوور دا پیریڈ آف 4 ایئرس کوئی ایک بھی نوٹس آپ کو نہیں ملا. ہمیں نہیں ملا. اور دوسری بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اپنی حکومت میں اگر خدا نخواستہ ہمیں وہ نوٹس ملا ہوتا تو اپنی حکومت میں تو ہم اس کو فوری طور کے اوپر ایکشن لیتے, اس کو ریمیڈی کر دیتے. مطلب اس وقت بھی اگر ہم نے نہیں لیا, مطلب اٹس جسٹ شیئر کہ جی ہمیں نوٹس ملا اور ہم نے اس میں ریمیڈی کرنے کی کوشش نہیں کی ہو, تو ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا, بالکل کوئی نوٹس نہیں ملا. پری میڈیٹیٹڈ تھا یہ سارا کچھ. اس وقت جو آپ کا سیکریٹریٹ ہے یہ لیگلی آپ یہاں پر اپنے دفتر کھولا ہوا ہے, آپ کا پیپر ورک مکمل ہے, بالکل. یہ ریزیڈینشیل ایریا تو نہیں ہے, یہاں پہ ارد گرد دوسری کوئی ہمارے ممانعت پاس تو نہیں ہے. اس کی اپروولس پڑی ہوئی ہیں, ہمارے پاس ساری اپروولس پڑی ہوئی ہیں جس کے مطابق دفتر بنا ہوا ہے. اگر کوئی ہوئی ہے, کوئی اسپیس ایسی ہے جو کہ انلیگلی یہ فیل کرتے ہیں کہ آکوپائی کی ہوئی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو اس کا نوٹس ہمیں بھیج دیتے. لیکن انکروچمنٹ کی ہوئی ہے نا تھوڑی بہت آپ لوگوں نے, جو ان کا گرا کر گئے. مجھے بتایا گیا جی کہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے, لیکن اگر ہے انکروچمنٹ تھی تو ہم اس کو ریموو کر دیتے, ہمیں بتا دیتے, ہمیں نوٹس بھیج دیتے. پرابلم یہ ہے کہ نوٹس ملتا نا اس کے بعد ہو سکتا تھا, جب ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا تو ہم کیسے کوئی ایکشن لے سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ فی الحال دفتر آج میں تو کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہوں, آج اپنے دفتر میں نے کھولا ہوا ہے, تو ہم نے کرنا ہے, لازمی بات ہے, ہم نے کرنا ہے, ہم نے تو کام کرنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل ہماری کورٹ میں ہم چلے گئے ہیں, ہم نے ویکیشن کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. اب کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, اگر یہ خدا نخواستہ یہ لمبا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وی لک فار انادر پریمیسز. دفتر تو چاہیے ہمیں, کے پی ہاؤس میں ہم پرماننٹلی تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت کا دفتر سیل نہیں ہوا. رؤف صاحب, پی ایم ایل این کا ہو چکا ہے, ایم کیو ایم والوں کے اپنا دکھ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے دفتر سیل ہو چکے ہیں. اب آپ کی جماعت کا سیل ہوا ہے. میرا خیال ہے ہر جماعت اس پروسیس سے گزری ہے. یہ سیاسی طور پہ ہوتے ہیں فیصلے. یہ ہماری تقدیر میں یہ ہے کہ ہمارے تمام شہروں کے دفتر اب سیل ہو گئے. یہ آخری دفتر تھا جو بچا ہوا تھا. لاہور کا بہت دیر سے سیلڈ ہے, کراچی والے پرابلمس تھے, بلوچستان میں تمام ہر جگہ جو ہے ہمارے دفتر, کے پی میں اب نہیں ہے, وہ ہماری حکومت ہے. لیکن ماضی کے اندر باقی سیاسی جماعتوں کے دفاتر بھی سیل ہوتے ہیں. دفاتر یہ ایک پیٹرن ہے, یہ غلط ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوا تو غلط ہوا ہے, ابھی بھی ہوا ہے, غلط ہو رہا ہے. دیکھیے اگر میں اس کا ایک زیادہ سبسٹینٹیو طریقے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے اگر حکومتوں کو فیصلے حکومتیں خود کرنا شروع کر دیں, سیاسی حکومتیں کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو اپنی خلا ہے یا اپنا جو گیپ ہے اس کو بڑھانے کی اس حد تک کوشش کرے گی کہ وہ برج نہ ہو سکے. پرابلم اس ملک کا رہا ہے 76 سال میں کہ سیاسی حکومتوں کے فیصلے سیاسی جماعتیں نہیں کرتی, وہ کہیں اور ہوتے ہیں, اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سیاسی نہیں ہوتا, وہ غیر سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے. آپ کے دور میں جب پی ایم ایل این کا دفتر سیل ہو رہا تھا تو وہ آپ کا اپنا ہمارے فیصلہ دور میں میرا نہیں خیال پی ایم ایل این کا دفتر سر ہوا تھا, لاہور کے اندر سیکریٹریٹ سیل ہوا تھا, لیکن کیا وہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے یا خان صاحب اس قسم کا کوئی فیصلہ کرتے. میں جانتا ہوں ان کو, بہت دیر سے جانتا ہوں, ان کی تھنکنگ جو ہے اس کو جانتا ہوں. تو وہ فیصلہ آپ کی وہاں پر نہیں ہوا تھا, اور ہوا تھا تو غلط ہوا تھا, نہیں ہونا. غیر سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, یا سیاسی حکومتوں سے غیر سیاسی فیصلے کرائے جاتے ہیں, یا سیاسی حکومتوں کی اوور اینڈ ابو جو ہے یہ فیصلے ہوتے ہیں, اور وہ فورسز جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں, وہ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. پر آپ لوگ تو پی ایم ایل این کی بات کریں نا, آپ تو وزیر داخلہ کے نام لیا, آپ تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ان کے فیصلے ہیں یہ دفتر کا سیل ہونا. ماضی میں فیصلے سیاسی فیصلے تھے نہیں تھے, وہ کسی اور کی وجہ سے ہو رہے تھے, ابھی یہ فیصلے سیاسی فیصلے. میں یہ مارجن آف ڈاؤٹ ان کو بھی دینا چاہوں گا کہ شاید یہ بھی ان کے بھی فیصلے نہیں ہیں.
یہ فیصلے دیکھیں اس وقت تو جمہوری حکومت موجود ہی نہیں ہے نا. میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں, مطلب وداؤٹ انٹیگنائزنگ اینی بڈی اور وداؤٹ پوائنٹنگ اے فنگر ایٹ اینی بڈی, غیر جمہوری حکومت ہے, غیر سیاسی حکومت ہے جو کہ فیصلے کر رہی ہے. یہ لوگ تو صرف بونے ہیں جو کہ عمل کر رہے ہیں, تنابیں کھینچی جاتی ہے, یہ عمل کرتے ہیں. یہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو کہ اس حکومت کا حصہ ہے, ان کے لیے یہ امبیرسمنٹ کا مقام ہے. ان کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کی حکومت میں شریک کار رہے ہیں, بیکاز اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو اب دیکھیے ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں نا, اس میں معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جانا ہوگا. یہ کنٹینیو نہیں کر سکتی. دی کائنڈ آف ٹینشن دیٹ وی ہیو ان دی سوسائٹی یہ کنٹینیو نہیں کر سکتی, اور اس میں ان لوگوں کو چاہیے کہ بیشتر اس کے کہ اس نہج کے اوپر پہنچیں that they are kicked out again, they should put their foot down and take and begin taking political decisions. تو کچھ پولیٹیکل ڈیسیجن گورنمنٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے نا. آپ کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, پولیٹیکل پروسیس میں انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور آپ نے کی ہے. فار ایگزامپل پنجاب کے اندر سینٹ کی سیٹوں کے آپ لوگوں نے بیٹھ کر پی ایم ایل این سے بات کی اور اس کو سارٹ آؤٹ کیا. اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر جتنی کمیٹیز ہیں اس میں آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اسی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, انہی کو جن کا آپ مینڈیٹ نہیں مانتے, لیکن کچھ سیاسی صورتحال میں آپ نے گنجائش نکالی ہے. میں آپ کو ایک اپنا جو میں نے بات کی ہے نا, میں اس کی ثبوت کے طور کے اوپر آپ کو سامنے ایک پیش کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ. رانا ثناء اللہ صاحب نے, آپ نے وہ ان کا وہ چلایا ہے, انہوں نے بڑی آفر کیا ہے کہ جی آپ آئیں, میں آ جاتا ہوں, آپ آئیں میرے لیے. چلیں, اگر وہ اس بات میں سنسیئر تھے تو ہمارے پرسوں کا اٹیک پولیس کا اور کل کا اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے. تو یا تو وہ سنسیئر نہیں تھے اس آفر کے دینے میں, یا پھر انہوں نے سنسیئرٹی میں اگر آفر دی ہے تو پھر جو کل اٹیک کے ڈیسیشنز ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے, وہ کسی اور پاور نے کیے ہیں. وہ پاور کون ہے میں نہیں اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. سو میرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ غیر سیاسی جو سیاسی حکومتیں ہیں, یا تو وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ فیصلے نہیں کر پاتی, یا پھر یہ کہ ان کے اوور اینڈ ابو فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ رانا ثناء سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کی وساطت سے کرتا ہوں, کہ آپ ایک دن ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ جی آئیے بیٹھیے, ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, اور آپ اتنی جنرسلی کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں, اور اسی شام کو رات کو ایک پولیس کا اٹیک ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ڈیلیگیشن کی موجودگی میں, اور دوسری رات کو ہمارا دفتر سیل کر دیا جاتا ہے. سو آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں اس میں کوئی مماثلت تلاش کروں, وہ نہیں ہے. سو کنکلوژن میرا یہ ہے کہ یا تو ان کی آفر میں سنسیئرٹی نہیں ہے, یا پھر جو فیصلے ہوئے ہمارے دفتر وغیرہ سیل کرنے کے وہ ان کے فیصلے نہیں ہیں, وہ کسی اور طاقت کے ہیں, اور وہی طاقت جو ہے وہ رکھنا ڈال رہی ہے. خیبر پختونخوا کا بل آج آپ لوگوں نے بجٹ پیش کیا, یہ بڑی ان یوزول بات ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ملک کی ہسٹری میں کہ ایک صوبے کا بجٹ پہلے پیش کر دیا. کیوں, کیا ضرورت تھی؟ اب وفاقی بجٹ کا ویٹ کر لیتے, انتظار کر لیتے, اس کے بعد اپنا بجٹ پیش کر دیتے. دیکھیں انہوں نے بالکل ڈیٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے کے پی کو. ابھی جو لیٹسٹ میٹنگ ہوئی ہے SIFC کی, میرا خیال ہے جو ہوتی ہے کیا ہوئی ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں سے بھی آپ نے چیف منسٹر کو نہیں انہوں نے دعوت دی. حالانکہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے انہوں نے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وفاق کو ساتھ. کیا وجہ؟ کیونکہ آپ لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں نا سوئچ بند کر دیں گے, گھیراؤ کر دیں گے, ہم آ رہے ہیں, 15 دن دیتے ہیں. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, پر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تناؤ بڑھانے میں دونوں طرف کا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور کے اوپر لینا چاہیے. لیکن پرابلم سمپل سے یہ ہے کہ یہ جو کام کیا ہے انہوں نے بجٹ کو پریزنٹ کیا ہے فیڈرل بجٹ سے پہلے, یہ دیکھیے آئین اس کا معنی نہیں ہے, نہ قانون اس کو معنی کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی حق کا استعمال کیا, پہلے بجٹ پیش کر دیا. اٹس اے پبلک ویلفیئر بجٹ, ہم لوگ بہت ہیں. وجہ کیا؟ کیونکہ پی ایم ایل این کہتی ہے, آج میں سنوا دیتی ہوں, عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جان بوجھ کے سیبوٹاج کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ انریلسٹک اپنے لیے سٹینڈرڈز اور انریلسٹک گول سیٹ کر لیں گے, پھر وہ اچیو نہیں ہوں گے کے پی گورنمنٹ سے, تو پھر وہ وفاق کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے. یہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں. اب یہ کر یہ رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے, اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے کے پی کے صوبے کو, اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. یعنی جو 14% کس رقم کا جانا ہے اس کا تعین وفاقی حکومت نے کرنا ہے. تو اس لیے آپ پھر بعد میں جب آپ سے وہ گولز میٹ نہیں ہوں گے اور پھر آپ ان پہ ڈال دیں گے کہ دیکھیے وفاق رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ کی ترقی کے اندر, آپ کی ساری اسکیمز کے اندر. یہ ان کا
طور ہے اس کے اوپر دیکھنے کا. ہمارا طور بڑا سمپل سا ہے. ہم نے پبلک ویلفیئر بجٹ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا تھا اور پبلک ویلفیئر بجٹ ہم نے پریزنٹ کیا ہے. ہم نے جو اپنی حکومت کے ثمرات ہیں وہ عوام تک منتقل کرنے ہیں اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح سے بھی ہوا ہم پیسے ابھی ہم اپنی فنڈس ریز کریں, وفاقی حکومت تو ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہی ہے, کنسیکوینٹلی ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا جو ہے وہ بھی بیوقوفی ہوگی. سو میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے اہداف جو ہیں ان کے حصول کے لیے اپنے تئیں پوری کوشش کریں گے اور وہ اہداف جو ہیں ہم نے اپنے بجٹ میں پیش کر دیے ہیں. اس میں جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں لازمی بات ہے کہ اتنی نیگیٹیوٹی سے ہم نہیں سوچتے ہیں, وہ ہماری تھنکنگ کا حصہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فائنلی ملاقات ہو گئی. میرے ہی شو میں آپ نے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ چیزیں بہت بریک تھرو کے قریب ہیں. کامن گولز کیا ہیں؟ مطلب تحریک انصاف کو مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنے میں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, مولانا صاحب کو آپ کے ساتھ بیٹھنے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ لوگ آرچ رائیولز ہیں لٹرلی. آپ کا ایک غیر فطری اتحاد ہے جو ووٹر لیول پہ اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے. تو یہ کیا حاصل ہوگا اس سے, اور یہ وقتی طور پہ ہے فی الحال, اور اس میں کامن کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے بارے میں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا دوسرے کو. دیکھیے آپ بھی بہت دفعہ بات کرتی ہیں, ہر ذی ہوش انسان اور اس ملک کو چاہنے والا آدمی بات کرتا ہے کہ جی مسائل کا حل ہونا چاہیے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پی ٹی آئی میں اور جے یو آئی ایف میں بہت بڑا ایک خلا تھا, بہت خلیج تھی وہ, اور اس کو ہم نے عبور کیا ہے, دونوں نے مل کے عبور کیا ہے. اور اس کا آبجیکٹو جو ہے آن دا فیس آف اٹ سمپل یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں جو کہ جینونلی پاکستان میں آئین اور قانون کی حکومت چاہتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم سے ایک پیسفل جدوجہد کا آغاز کریں. ہم نے وہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کر دیا ہوا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جس کے بعد ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کا پرسوں ہو گئی ہے, اس کے اب اسپیسیفکس جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے, کچھ گارنٹی کی بات ہے, کچھ یہ ہے, کچھ وہ ہے, وہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان قریب وہ اس پلیٹ فارم کو جوائن بھی کر لیں گے. اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا جائے جو آئین اور قانون کی اسینڈنسی جو ہے اس کے اوپر بیسڈ ہو. اور اس کو جو اسپیسیفکس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس میں مشترکہ جلسے ہوں گے مشترکہ پلیٹ فارم میں بیٹھنے کے علاوہ؟ کیونکہ آپ بہت سارے علاقوں میں جلسے نہیں کر سکتے, مولانا صاحب جلسے کریں گے, یہ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ کی بات ہے اسپیسیفکس میں جب ہم بات کریں؟ ہم بہت سارے علاقوں میں جلسہ نہیں کر سکتے, ہم کہیں بھی جلسہ نہیں کر سکتے سوائے کے پی میں کر لیں گے, سوائے کے پی کے. وہ اس لیے کہ جی فارچونیٹلی ہماری وہاں حکومت ہے, ادروائز وہاں جہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں ہم کہیں جلسہ نہیں کر سکتے. یہ پہلے بھی ہوا ہے, دیکھیے اب ایس آئی سی کا بھی پلیٹ فارم ہے وہ بھی ہے, اب یہ جو پلیٹ فارم کریٹ ہوا ہے وہ بھی ہے. مولانا صاحب شامل ہوں گے تو وہ بھی ہوگا. مولانا صاحب کو بھی جلسوں کی اجازت نہیں دی کہ مگر انہوں نے کر لی ہے. بالکل یہ ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ہمیں, ایک کامن اگر ہم سیاسی جدوجہد لانچ کرتے ہیں تو اس میں ایک پلیٹ فارم, ان کے پلیٹ فارم کا استعمال ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. لیکن جلسہ ہوگا جس طرح سے کہ آپ کو جلسوں کی اجازت بھی مل جائے گی ان کے ساتھ ہوگا, یا پھر یہ کہ تمام جتنی بھی پارٹی ہیں, جتنی بھی پارٹیز ابھی اس اتحاد میں شامل ہیں وہ تمام اکٹھی ہو کے جلسہ کریں گی. اور اس میں جس بندے کی بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس پرٹیکولر ایریا میں اس کو ہوسٹنگ کا حق دیا جائے گا, وہ اس کو ہوسٹ کرے گا اور وہ اس کو لیڈ کرے گا. کراچی میں جائیں گے تو کوئی اور ہوگا, لاہور میں کوئی اور ہوگا, اسلام آباد میں کوئی اور ہوگا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گیٹ ویل سون سر, ہوپ فلی کہ آپ کے جو زخم ہیں یہ بھر جائیں. بریک پہ جائیں گے. کہا تھا کہ میرے زخم تو بھر جائیں گے لیکن نظام پہ جو لگے زخم ہیں وہ کیسے بھریں گے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پنجاب حکومت خود مدعی بننے جا رہی ہے بہت سارے کیسز میں, اس کے پیچھے کیا منطق ہے ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سیاست کچھ قدم آگے بڑھتی ہے تو پھر کئی قدم اس کو واپس پلٹ کر جانا پڑتا ہے. ذرا سی بریدنگ سپیس بنتی ہے, لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی سیاست کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع مل رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رؤف حسن صاحب پر اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو سیل بھی کر دیا جاتا ہے. اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت خود مدعی بننے جا رہی ہے اب کچھ کیسز میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے خلاف. یہ سارا معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ کیا ابھی جو تناؤ ہے وہ جاری رہے گا؟ ہمارے ساتھ جاوید لطیف صاحب پروگرام کے سلسلے میں موجود ہیں. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. سر, جو اس وقت ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اب لگ رہا ہے کہ معاملات بالکل کلیش کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا سب ریسٹرین کریں, لیکن معاملات میں تیزی آ رہی ہے. اس دوران مدعی بننے کی ضرورت آپ کا خیال ہے تھی پنجاب حکومت کو کہ بھئی کچھ کیسز میں تحریک انصاف کے سربراہ کی انہوں نے کوئی خط لکھ دیا, ایک ادارے کے سربراہ پہ الزام لگا دیا تو مدعی خود بن گئی پنجاب حکومت. تو یہ تو تناؤ کو بڑھانے کی بات ہے, کہیں سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں آ رہا کہ تناؤ کم ہوگا. شکریہ آپ کا. آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ سیاست تھوڑا آگے بڑھتی ہے تو پھر 4 قدم پیچھے آ جاتی ہے. اگر اس کو اس طرح لیں کہ معیشت تھوڑا سا سنبھلتی ہے
تو پھر اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ زیادہ ریاست کے لیے اور آج کے حالات میں موضوع جملہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت کو مدعی بننے کی ضرورت کیا ہے. بات آپ نے درست کہی. اگر ریاست کو انصاف مل رہا ہوتا تو پنجاب حکومت کو مدعی بننے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ اگر آج از خود نوٹس پہ 6 ججز کے خط کو جواز بنا کے از خود نوٹس لیا گیا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. گزارش اتنی ہے کہ تمام فریق اور تمام بینیفیشری اور تمام متاثرین اگر اس بات میں متفق ہیں اور خاص طور پر ایک طاقتور ادارہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 2014 سے آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور اس وقت سے جو کچھ آج تک ہوتا ہے وہ پبلک کریں اور اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کہتے تھے 2018 اور 2024 پہ کمیشن بنا لیں اور جو کچھ ہوا ہے وہ سارا پبلک کیا جائے. مگر یہ 4 قدم آگے بڑھنے والی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 میں کیا ہوا. 2014 میں جو لندن پلان تیار ہوا جس میں جنرل ظہیر الاسلام، جس میں طاہر القادری صاحب، جس میں عمران خان صاحب، جس میں پرویز الہی صاحب اور جس میں کچھ اور لوگ بھی چہرے جو کمیشن اگر بنے یا اس کو نوٹس پہ اس پہ نوٹس لیا جائے تو وہ چہرے سامنے آ جائیں گے. بات یہ ہے ماریا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کہ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سازش نہیں تھی، یہ اس کو بغاوت کہتے ہیں. بغاوت کس زمرے میں کہ اگر اداروں کے اندر سے کوئی رول ادا کرے ایک منتخب حکومت کو ختم کرنے کے لیے، ایک بغاوت ہے. اور اس بغاوت میں کون کون ساز شامل ہوتے ہیں؟ ایک اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جن کی آڈیو موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کو گرفتار رکھنا ہے اور عمران خان کو لے کر آنا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن ایک مانیٹرنگ جج بھی بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اگر یہ 4-6 ایک سیکنڈ پلیز، یہ سارے اگر مل کے ایک لندن پلان تیار کرتے ہیں ایک منتخب حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور کسی کو لانے کے لیے، تو اگر پاکستان کا کوئی قانون ہے، اگر پاکستان کا کوئی آئین ہے، اگر پاکستان کی کوئی روایات ہیں، تو پھر اس پہ از خود نوٹس ہونا چاہیے تاکہ قوم کو کلیئر ہو. دیکھیں میں نے آپ کی بات سن لی، نہیں کیونکہ میرا سوال مختلف تھا. میرا سوال یہ تھا کہ پنجاب حکومت خود مدعی کیوں بن رہی ہے اس کیس کے اندر. اس کا جواب یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ علیحدہ ہے. مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ پنجاب حکومت کو خود مدعی بننے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. تھا. اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں پھر آپ کے سوال کا جو آپ سوال کریں گے میں حاضر ہوں. میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں، ایک بغاوت وہ ہوئی، دوسری بغاوت اس وقت ہوئی جب عدم اعتماد ہوا اور اس وقت کے ڈپٹی سپیکر نے عمران خان کی خواہش پہ آئین سے ماورا ایک سائفر کو جواز بنا کے اسمبلی توڑنے کا کہا، جبکہ آج سائفر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک ڈھکوسلا تھا، ہمیں ایک خط لہرایا، ہمیں ایک کاغذ لہرایا. اگر وہ غلط تھا تو پھر جواز بنا کے اسمبلی کیوں توڑی گئی؟ اور بغاوت اس وقت بھی ہوئی، آئین اس وقت بھی ٹوٹا، ایک تیسری دفعہ ٹوٹا آئین. بغاوت ایک تیسری دفعہ بھی ہوئی، وہ 9-10 مئی کو ہوئی. 9-10 مئی کو بغاوت ہوئی ایک ادارے کے سربراہ کو نہ لگایا جائے اور ایک ادارے کے سربراہ کو کنٹینیو کرنے کے لیے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے. 3 دفعہ بغاوت ہونے کے باوجود اگر اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا تو پھر پنجاب حکومت کو مدعی بننے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اگر 190 آپ نے جو تینوں واقعات بتائے ان تینوں واقعات کے دوران آپ کی حکومت تھی. جب وہ اسمبلی ٹوٹی اس کے بعد پی ڈی ایم کی 18 ماہ حکومت رہی. آج بھی آپ کی حکومت ہے. 2014 کے بعد بھی آپ کی 2017 تک حکومت تھی. اس دوران اگر آپ کے پاس آپ کوئی کمیشن بنا سکتے تھے، آپ کوئی طریقہ کار، اور اگر آپ مدعی بن رہے ہیں تو معاملہ تو انہی عدالتوں کے پاس جا رہا ہے نا جہاں سے آپ کو شکایات ہیں. تو یہ مجھے یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ یہ معاملات اگر یہاں پر ہیں تو اس کو پرسو بھی تو نہیں نہ کیا آپ لوگوں نے. دیکھیں ماریا، باتیں 2 ہیں. اگر تحمل سے میری گزارش سن لیں، وہ یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بغاوت ہوئی ہے، میں تو واقعات بتا رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا کیوں نہیں ہوئی. میں یہ نہیں واپس لیتا ہوں الفاظ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعات ہوئے ہیں
تو ریاست کہاں ہے, ریاستی ادارے کہاں ہیں, ریاست کا قانون کہاں ہے, ریاست کا آئین کہاں ہے؟ اور ریاستی اداروں سے اگر یہ گڈ ٹو سی یو کا الفاظ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آرٹیکل 6 جیسا جو قانون ہے وہ ختم کر دینا چاہیے, یہ ونڈو کھلی رہنی چاہیے, جب کوئی چاہے مسلح جتھے لے کر آیا کرے گا اور اداروں کے سربراہ بدل دیا کرے گا, اور حکومت مسلح جتھے لے کر آیا کرے گا, ختم کر دے کرے گا اور اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا کرے گا. میں نے بات سن لی, نہیں آپ کی بات سن لی میں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این سے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کریں, بیٹھ کے مذاکرات کریں. جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کے وہ سہولت کار تھے, اعلی کار تھے, یہ انہی سے بیٹھ کے بات کرنی. تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اس کا معاملے کو طے کریں, آپ کی حکومت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کریں. تو پی ایم ایل این کی اصل پالیسی کیا ہے؟ کیا 9 مئی کو پہلے منطقی انجام تک پہنچایا جائے یا پہلے بات کی جائے؟ نہیں, دو چیزیں ہیں. تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان میں بیٹھے کارکن سے لیڈرشپ تک کوئی بندہ کہے کہ آئین پر عمل نہیں ہونا چاہیے, کوئی بندہ یہ کہے کہ قانون پر عمل نہیں ہونا چاہیے, تو جو آپ کہیں گے میں وہ کہنے کے لیے تیار ہوں. ہاں کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا عملاً وہ الگ بات ہے, مگر کہتے سبھی یہی ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آئین قانون نام کی کوئی پاکستان کے اندر چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جسٹس ثاقب نثار ہوں یا بندیال صاحب تک ہوں یا جنرل ظہیر الاسلام ہوں یا جنرل باجوہ صاحب تک ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا میری کوئی سزا باقی رہ گئی ہو, مجھے وہ سزا دیں. مگر جنہوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کی آپ اگر سزا نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں باقی قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ میاں جاوید نذیر صاحب بڑا سمپل سوال ہے, کیا پی ٹی آئی جن کو آپ 9 مئی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, کیا ان سے بات چیت ہونی چاہیے, ان سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے ہے؟ میں بڑا کلیئر ہوں ماریا, میں بڑا کلیئر ہوں. ہر پولیٹیکل فورس سے آپ کو بات کرنا ہوگی, مگر ریاست پہ حملہ کرنے والے سے بات نہیں ہو سکتی. اور اگر ریاست پر حملہ کرنے والے سے بات ہو سکتی ہے, یہ آج آپ مثال سیٹ کر رہے ہیں, تو پھر یاد رکھیں خدا نہ خواستہ آئندہ 9-10 مئی سے بڑے واقعات پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں نا, تحریک انصاف سے بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں تحریک انصاف نہ کہیں, آپ کہیں کہ عمران خان سے یا اس کے سوچ اپروچ کے لوگوں سے بات ہونی چاہیے یا نہیں. مجھے یہ بتائیں کیا تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کی سوچ اپروچ کو, منصوبے کو, منصوبہ سازی کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور 9-10 مئی کو جو انہوں نے کچھ کر دیا وہ چھلاوے ہیں کہ ایک دن نظر آتے ہیں اور اگلے لمحے غائب ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کے اندر رہ رہے ہوں, پھر ریاست کمزور ہے یا ادارے کمزور ہیں کہ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے, ان کو پکڑ نہیں سکتے, وہ نظر آتے ہیں. پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے تو 6 سال بعد آپ نے انصاف دینا شروع کیا اور 6 سال بعد مجھے یہ کہا گیا اور کہتے رہے آپ سب لوگ کہ جناب دیکھیں ان کو کتنی تیزی سے انصاف مل رہا ہے. حالانکہ انصاف تو سب کو تیزی سے ہی ملنا چاہیے, مگر انصاف میں بھی آپ نے کہا یہ لاڈلے ہیں. تو آج 6 ماہ کے بعد جن کو ریلیف مل رہا ہے, مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن پھر مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف اشارہ کریں, ہم آ کر بات کر لیں گے, جہاں کہیں گے ہم آ کر بات کر لیں گے. آپ ایک مختلف بات کر رہے ہیں, وہ ایک مختلف بات کریں. تو کون سی صحیح پی ایم ایل این کی پالیسی ہے, یہ انفرادی پوزیشن ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ رانا صاحب نے جو کہا ہے وہ ان سے پوچھیں. میں جو بات کر رہا ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں آئین قانون کی پاسداری کی, میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. وہ مجرم میں ہوں تو مجھے سزا دیں. اگر میں نے سزائیں جو بھگتی ہیں, جو جیلیں بھگتی ہیں, جو مقدمات بھگتے ہیں, بھلے بے گناہ ہی تھا, مجھے چھوڑ دیا, اور اگر کوئی رہتی ہے سزا میری باقی مجھے بھی سزا دے دیں. مگر جنہوں نے سب کچھ پاکستان کی بربادی کر دی, آپ ان کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ عالمی دباؤ ہے,
یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یہ مقبول ہیں، یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ جناب ان کے فالوور جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں. سر یہ سوچ نواز شریف صاحب کی بھی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی ایما پر ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں تھوڑی کلیئرٹی جا رہی ہوں. کیا یہ نواز شریف صاحب کی یہی سوچ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، یا ان کی یہی سوچ ہے کہ پہلے 9 مئی کے جو کام ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے؟ مجھے صرف ایک چیز کا آپ جواب دے دیں کہ 9-10 مئی کو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے یا نہیں. اگر ہوا ہے تو کیا 1 سال بعد میں پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ 1 سال ہو گیا ریاست انصاف مانگ رہی ہے اداروں سے، انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پھر کون سا دباؤ ہے، کون سی مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے، کیا رکاوٹیں ہیں جو دور نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ اپوزیشن میں بھی مجبور ہوتے ہیں، آپ حکومت میں آ کے بھی مجبور ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی آ کر آپ اپوزیشن جیسی بات کرتے ہیں، حکومت میں بھی رہ کے آپ اپوزیشن جیسی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ کی حکومت نہیں ہے. ماریا میں یہ بات 18 ماہ کی حکومت میں بھی کرتا تھا اور آپ لوگ یہی سوال کیا کرتے تھے آپ حکومت میں ہیں. پھر مجھے یہ کہنے آج ضرور دیجئے گا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کے اندر جن فیملیوں کو غدار کہا گیا اور ان کے خلاف موبلائزیشن کی گئی، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، یہاں تک کہ آپ کے سلیبس میں، پاکستان کے سلیبس میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا رہا کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ غدار ہیں. کیا پنجاب کے سلیبس میں یہ بات شامل نہیں کی گئی کہ نواز شریف جو ہیں وہ چور ڈاکو ہیں؟ تو سر جس کو آپ نکال نہیں سکے، کی بربادی کر آپ اپنی 16 سال کی سر اپنی 16 سال کی پنجاب کی حکومت میں ہوتے ہوئے سلیبس سے وہ نہیں نکال سکے. نہیں، یہ تب آیا جب 4 سال کے اندر انہوں نے وہ سلیبس میں شامل کیا. اور جو آپ پنجاب حکومت کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب میں تو مسلم لیگ کی حکومت بنی 3 ماہ کے لیے، صحیح کہاں سے آپ نکالتے بھائی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کے بعد پرویز الہی کی حکومت اور اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ. صحیح، بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی بھی ان رہا ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، کیوں حکومت اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات خود نہیں کر پا رہی ہے، اس بارے میں وہ مجبور دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اس بات کو وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. ڈائیلاگ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے، خواجہ سرا ہماری سوسائٹی کا سب سے مارجنلائز طبقہ ہیں، رؤوف حسن صاحب پہ ہونے والے حملے کے بعد مزید ولنریبل ہو گئے ہیں. کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. جی، خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک مارجنلائزڈ طبقہ ہے جن کے خلاف آلریڈی اتنی زیادہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. کہیں بھی چلے جائیں ان کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ہم بہت سنگ دل لوگ ہیں. اس ہفتے ہم نے دیکھا رؤوف حسن صاحب پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے خواجہ سراؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ایک اتنی پہلے ہی معصوم کمیونٹی ہے اس کے لیے اور اس معاشرے میں جگہ تنگ کر دی جاتی ہے. یہ بڑا ظلم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. جب پہلی دفعہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں 19 تاریخ کو یہ خواجہ سرا رؤوف صاحب کے حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی بھی شخص جو ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں خواجہ سرا ملتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ان کو اوائڈ کرتے ہوئے، ٹیکل کرتے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. وہی کیا کوئی بھی ذی شعور شخص یہی کرتا ہے. آپ یا ہم میں سے کے ساتھ کوئی سچویشن آئے گی ہم بھی یہی کریں گے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. بات تب بڑھی جب اگلے دن دوبارہ خواجہ سراؤں کو ہی بھیجا گیا رؤوف حسن صاحب پر حملہ کرنے کے لیے. اب یہ خواجہ سرا تھے یا خواجہ سرا کا روپ دھارے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اتنا ولنریبل کر دیا ہے اس کمیونٹی کو جن کے لیے پہلے ہی ہمارے معاشرے میں بہت کم جگہ ہے. سب سے پہلے تو گھر میں ہی قبولیت نہیں ہوتی. گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہو تو وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. پبلک سیکٹر کے اندر اگر علاج کرانے جانا ہو تو خواجہ سرا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اسکولوں کے اندر وہ بچے جو بچپن سے خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہم تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. سب سے زیادہ یہ وہ کمیونٹی ہے جس کے خلاف وائلنس ہوتا ہے، جن کے قتل ہوتے ہیں، جن کے خلاف ابیوز ہوتا ہے، جن کا مذاق اڑتا ہے، جن کے ٹھٹے لگتے ہیں، جن سے لوگ کراہت کا اظہار کرتے ہیں، جن سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں جب کبھی سڑک کے اوپر ہم ملیں. اور اس واقعے کے بعد اب ان کے لیے جینا اور مشکل ہو جائے گا. اب کبھی کسی سگنل کے اوپر خواجہ سرا آئیں گے تو ہر کوئی تھوڑا گھبرائے گا، کہیں یہ کوئی حملہ کرنے تو نہیں آ رہا ہے. اور جو لوگ تھوڑا سا بھی ان سے پیار سے بات کر لیتے تھے، تھوڑا سا بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے تھے، شاید اب وہ بھی نہ مسکرائیں. تو جو تھوڑا سا رحم معاشرے کے دل میں کہیں نہ کہیں خواجہ سراؤں کے لیے تھا، اس واقعے کے بعد شاید وہ بھی رحم باقی نہ رہے. پہلے ہی مشکل وقت ہے ان کے لیے. یہ معاشرہ ان کے لیے بڑا سخت معاشرہ ہے. اس دوران اگر اس طرح کے واقعات میں خواجہ سراؤں کو استعمال کیا جائے گا تو ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی،
کیونکہ یہاں پہ صرف اس معاشرے میں ایگزسٹ کرنا نہیں، جینے کا حق بھی انہیں نہیں ہے۔ تشدد کے واقعات دیکھیں تو ایک ہی سال میں 50 کے قریب خواجہ سرا جو ہیں ان پہ تشدد کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، ایک مہینے میں کئی خواجہ سراؤں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں جو یہ آلریڈی جی رہے ہیں، اس واقعے کے بعد ان کا یہاں پر مزید جینا مشکل ہو جائے گا، اور جو رحم دلی کا تھوڑا سا بھی جذبہ لوگوں کا ان کی طرف ہوتا تھا وہ کم ہو جائے گا۔ بہت ظلم کی۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا، خیال رکھیے، خدا